اب ظاہر ہے کہ دنیا میں جو مختلف تحریکیں اس سلسلے میں ہوتی رہی ہیں ان کو تفصیل سے عرض کرنا یہ مجالس کے نظام سے تقاضے کے خلاف ہے. مستقل تصنیف پر ہو تو اس ذیل میں تفصیل سے اسے درج کیا جا سکتا ہے. تو یہ ایک لہر تمام دنیا میں کسی نہ کسی شکل میں چل رہی ہے. کہیں وہ بااقتدار طاقتوں کے مقابل میں جس کو آج کل کی زبان میں حزب مخالف کہتے ہیں اس کی طرف سے یہ تحریک آتی رہی ہے زبانوں قدم پر اور اس کے ذیل میں اس تحریک کے نمبرداروں کو قید و بند بھی برداشت کرنا پڑی ہے اور دار و رسم سے بھی سابقہ ہوا ہے. مگر وہ طاقت کی تمام نمائشیں اور جبر و رفت کی تمام کارروائیاں اس صدا کو ختم نہیں کر سکی ہیں. وقتی طور پر دبا دیا ہو کبھی تو اور بات ہے. مگر وہ ہر جگہ جہاں اس تحریک کے سلسلے میں سخت سے سخت دباؤ ڈالے گئے وہاں بھی وہ تحریک ختم نہیں ہو سکی بلکہ اس کے اثرات کسی نہ کسی حد تک پھیلتے رہے. تو اس وقت بھی بہت سے دنیا میں جہاں ارباب اقتدار اس کو پسند نہیں کرتے وہاں بھی تو ایک نئے جماعت ہر خطے اور پر نمبرداری کی موجود ہے. کہیں ان کی تعداد کم ہے کہیں زیادہ ہے کہیں زیادہ ان کے ساتھ تشدد ہے کہیں کم ہے مگر وہ سدا دنیا میں ہے. اور کہیں ممکن ہے کہ حالات میں ایسا پلٹا کھایا ہو کہ خود جو اہل اقتدار ہیں وہ خود اس نظام کے قائم کرنے کے درپے ہو گئے ہوں. اس سے بحث نہیں کہ وہ حقیقی اس نظام کے ساتھ خلوص دل سے خیر خواہی کی بنا پر ہے یا کسی مصلحت کی بنا کے اوپر حمایتی طور پر ہے کیونکہ اس کا زیادہ تعلق نیتوں کے ساتھ ہے اور نیتوں کا جاننے والا عالم غیب ہے. کسی دوسرے کو حق اس پر رائے دینے کا اس نے نہیں دیا ہے. کہیں وہ کلی طور پر نافذ کیے جانے کی منزل آ گئی ہو اور کہیں ممکن ہے کہ جزوی طور پر اس کے ایسے حصے کو لے کر اس کے نفاذ کی کوشش ہو رہی ہو. بہرحال یہ ہے لہر اس وقت تمام دنیا میں میں نے کیا کہ وہ بالکل نئی نہیں ہے بلکہ تقریباً 8ویں صدی یا کوئی اس سے زیادہ سے وہ لہر آئی ہوئی ہے اور وہ ہوا چل رہی ہے. جس تناسب سے کہ وہ ہوا چل رہی ہے تو اسی تناسب سے اس کی مزاحم طاقتیں بھی
कार्य करना है। कभी वो बाकायदा टकराव की सूरत में होता है और कभी मुजाहिम ताकतें कुछ ज्यादा सियासतदानी का सबूत देकर बराह रास्त टकराव नहीं करती, बल्कि ये तहरीक चल रही है कि शरीयत इस्लाम में तरमीम होना चाहिए और गोया इस्लामी खैरखाही का लिबास पहन के मुसलमानों को मशवरा दिया जाता है कि अपने निजाम को तुम बदल लो, ताकि उनकी दूरदर्श निगाहों ने जिस मुस्तकबिल का अंदाजा कर लिया है कि ये हवा कभी न कभी दुनिया पर छा जाएगी, तो उसके लिए अभी से वो इसकी कोशिश करें कि अगर निजाम कारफरमा हो भी जाए तो हमारे मकसद के लिए कम से कम जरूर रखना। लिहाजा उसके लिए ये मुख्तलिफ तहरीकें दुनिया में वो भी चल रही हैं। अब उसकी पूरी सही उम्र में नहीं बता सकता, मगर वो भी उभर से जब से सामने आई हैं उसे भी कोई कम मुद्दत नहीं गुजरी है, बल्कि काफी मुद्दत हो गई है कि ये शरीयत इस्लाम उसने मुख्तलिफ सूत्रों से कि उस वक्त के हालात के लिहाज से ये काम थे और हालात में तब्दीली हो गई है। लिहाजा उन हालात के तनासुब से शरीयत इस्लाम रहना चाहिए, मगर हालात की मुताबकत के लिहाज से उसके अहकाम को कारफरमा होना चाहिए। यह कभी अब वो बहुत सी शख्सियतें मेरे सामने हैं और पेश नजर है, क्योंकि कोई मुझे उनके खिलाफ कोई दर्द नहीं लगाना है, बल्कि उनके जो तहरीक है उसको मैं पेश कर रहा हूँ। तो लंदन यूनिवर्सिटी में कानून इस्लाम के प्रोफेसर हैं और फलसफा इस्लाम के माहिर माने जाते हैं। अब मुमकिन है कि वो उनके नाम का तलफ़्फ़ुज़ क्योंकि मेरी ज़बान का नहीं है, लिहाजा मैं सही न कर सकूं, और फिर भी उर्दू में आके तो तलफ़्फ़ुज़ बदल जाता ही है। वो असली अंग्रेजी तलफ़्फ़ुज़ तो खालिद वसूदा आदमी नहीं करते, वो वही लोग करते हैं जिनको अंग्रेजी साबित होने का शौक है। तो इसलिए मैं जिस हद तक तलफ़्फ़ुज़ कर सकता हूँ वो ये कि उनका इसमें गिरानी है एंडरसन साहब, बहुत मशहूर करती है सर वो अपने हल्के में और बड़े आदमियों में है। तो वो प्रोफेसर एंडरसन साहब, वो जनाब उनके बावजूद के न वो मुसलमान है न वो मुद्दई इस्लाम है, मगर इसे उन्होंने अपनी जिंदगी की मुहिम बनाया है। इसके लिए दौरे करते हैं, इसके लिए मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों में जाके लेक्चर देते हैं मुसलमानों को ये समझाने के लिए कि शरीयत इस्लाम में तरमीम होना चाहिए। और क्योंकि फलसफा इस्लाम के माहिर माने जाते हैं, इसलिए उनकी राय को लोग वकील समझते हैं। ये नहीं समझते कि अगर इस्लाम से ये ऐसे ही मुखलिस हैं तो अब तक किसी गैर जमात में शामिल क्यों। चुनाचे वो जो हजरात के लंदन की यूनिवर्सिटियों में गए हैं या वहाँ तालीम पाई है या वहाँ जो वाकिफ हैं मुख्तलिफ वजूद से, वो तो बराह रास्त उनसे मुतारफ होंगे। मैं ऐसी दुनिया का आदमी हूँ कि मुझे कोई वजह ही नहीं थी उनसे खास तौर पर मुतारफ होने की, लेकिन वो जनाब हिंदुस्तान तशरीफ लाए
अलीगढ़ आने का प्रोग्राम भी बनाया और मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ में लेक्चर उनका तय पाया। तो उस जमाने में सदर जमहूरिया डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब थे। तो दिल्ली में जब वो उनसे मिले तो उन्होंने मेरा नाम दे दिया कि अलीगढ़ जाइएगा तो फलां शख्स से जरूर मुलाकात कीजिएगा। वो उन्होंने उनका नाम सुनकर महसूस कर लिया और अलीगढ़ में जिस वक्त से आए उन्होंने मेरा नाम ले लेकर पूछना शुरू कर दिया, वो ठोकर मिलेंगे, वो कहाँ मिलेंगे, वो क्या होगा। तो चूंकि वो कानून इस्लाम के प्रोफेसर हैं तो कानून हम गिनती हमारे यहाँ लॉ के शोबे में यूनिवर्सिटी के उनका लेक्चर करार पाया। तो अब लॉ के जो चेयरमैन थे डॉक्टर हिफ्जुर रहमान साहब, उन्होंने मेरे पास मुझे खत लिखा कि साहब वो एंडरसन साहब आए हैं और वो जिस वक्त यहाँ आए बता को पूछ रहे हैं, लिहाजा सिपाही को जो चलाना उनके एजाज में है उसमें यहाँ जरूर शरीफ हो ताकि वहीं मुलाकात हो जाए और उसी से तकरीब मुलाकात हो जाए। तो वक्त मतलब मुलाकात का इत्मीनान वहीं तय हो जाएगा। तो इसलिए आइए फैसला के मैं गया तो पहले मुझे फिक्र थी कि मेरे और उनके दरमियान मुश्तरक जबान कौन होगी जिसमें गुफ्तगू हो सके, क्योंकि मैं अंग्रेजी से नावासिफ, वो उर्दू से नावासिफ होंगे तो हमने तफाहुम क्यों कर होगा, मगर जाकर ये मुश्किल हल हो गई जैसा कि वो बकद्र जरूरत अरबी बोल सकते हैं और वो मिस्र वगैरह में काफी रहे हैं। इस बिना के ऊपर वो अरबी हमारे उनके जो मुश्तरक जरिए तफाहुम बन गई। तो पहले ही जब मैं पहुंचा और तारुफ हुआ तो उन्होंने पहले ही ये कहा हो हमें तो आपसे बड़ी उम्मीदें हैं, इसलिए कि आपके यहाँ इत्तिहाद का दरवाजा खुला हुआ है। यानी एक हफ्ते में इत्तिहाद का दरवाजा बंद कर दिया है और लिहाजा उनके यहाँ कम गुंजाइश है और आपके यहाँ इत्तिहाद का दरवाजा खुला हुआ है। लिहाजा हमें उम्मीद है कि हमारे मकसद में आपसे बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। तो अब ये चीज आम जबान में गोया मेयार अखलाक के खिलाफ हो, मगर मैं उस अखलाक को बदअखलाकी समझता हूँ जिसमें किसी को तारीकी में रखा जाए। मैं उस अखलाक का कायल नहीं हूँ, इसीलिए बदअखलाक मशहूर भी हूँ। तो हुजूर मैंने उसी वक्त चाहा कि इनको मायूस कर दूं, उन्होंने कहा कि हमें आपसे उम्मीद है इसलिए कि आपके यहाँ इत्तिहाद का दरवाजा खुला हुआ है। तो मैंने कहा जी हाँ, इत्तिहाद का दरवाजा खुला हुआ है मगर ईजाद का दरवाजा नहीं। हुजूर तहरीक की है नारे तकबीर की, तो जरा मजलिस तनासुब से नारे तकबीर बनी। और सलावत भी सलावत खाना तो उस वक्त मैं समझता हूँ कि पूरी मुकम्मल गुफ्तगू इसी वक्त हो गई एक दुनिया में। अब इसके बाद
ان سے طے پایا جس طرح ان کا قیام تھا، میں نے کہا میں آ جاؤں گا اپنے مانے، اور میں وہیں ملاقات ہو جائے گی، اور طے ہو گیا دوسرے دن 4 بجے کے پہلے تو ان سے مل لوں گا۔ اور اس کے بعد اب تھوڑی دیر میں تصویر کا وقت آیا فوٹو کھینچنے کا، تو وہاں مجھ سے بھی انہوں نے کہا کہ آپ آ جائیے، اور میں بیٹھا تھا، انہوں نے گویا مجھ پر ضرب لگائی وہ خیال خود، تو انہوں نے کہا کہ یہ بدعت تو نہیں ہے، یہ گویا ضرب تھی ایک حد تک ملائیت ہو کہ یہ بدعت تو نہیں ہے۔ میں نے کہا جی اگر یہ معیار بدعت کا ہو تو میں خود ہی بدعت ہوں۔ ارے میں اس دور میں کب تھا؟ اس کے بعد یہ کلر موضوع ہے جو ہے جملے میں اس وقت طے ہو گیا، اور کبھی انشاءاللہ ممکن ہے کہ میں کسی مجلس میں وہ مستقل موضوع پوری مجلس کا ہو جائے مسئلے بدعت، تو کیونکہ یہ بھی زندہ موضوعات میں سے اب اس وقت اب اس کے بعد پھر ان سے گفتگو ہوئی، اور گفتگو ذرا بے لطفی پر ختم ہوئی، کیونکہ بیچ میں بالکل مذہبی گفتگو ہونے لگی، وہ مسئلے تکلیف بھی آ گیا، اور یہ لہذا کچھ نتیجہ سے گفتگو آخر میں یوں ہی نہیں ہوئی کہ ذرا تلخی بھی اس میں پیدا ہو گئی، اور تو وہ انہوں نے اپنی زندگی کی مہم یہ قرار دی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ اینڈرسن صاحب مبلغ ہو جائیں ترمیم اسلام کے، تو کیا کہنا، جو ایمان لائیں گے ان کی خیر خواہی پر وہ اس کوشش کو بھی خیر خواہانہ سمجھ سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد اب اور بھی شخصیتیں ہوں گی، مجھے سب معلوم نہیں ہے، مگر ایک بہت قابل تھا، بہت پڑھے لکھے مانے جاتے ہیں، اور غالباً مجھے پورے طور سے علم نہیں ہے کہ وہ شاید تصور ہے کہ انتقال ہو چکا، فیضی صاحب پروفیسر فیضی صاحب وہ ہمارے وہ اسماعیلی جماعت سے تعلق رکھتے تھے، اور ایک اور میں ہمارے کے وائس چانسلر بھی ہونے والے تھے، مگر تحریک ختم ہو گئی، تو وہ پروفیسر فیضی صاحب بھی ان سے تصانیف بھی ان کے ہیں اس موضوع پر، کے سلسلے میں بہت تقریریں بھی کی، اور آج کل جو ہمارے یہاں نائب صدر جمہوریہ ہیں، اور اس وقت وہ قائم مقام کی حیثیت سے عملاً صدر ہیں ہدایت اللہ صاحب، وہ بھی اس کے علمبردار رہے ہیں، تو یہ بھی ایک تحریک چلتی رہی ہے اور چل رہی ہے، جتنے تناسب سے اس میں زیادہ قوت ہوگی، ظاہر ہے کہ اسی تناسب سے اس تحریک میں بھی قوت پیدا ہوگی۔ تو اب یہ آیت جسے میں نے سرنامہ کلام قرار دیا ہے، اس کو سرنامہ بنانے سے جو چیز کے عرض کرنا ہے، اور اسی کے ساتھ میں پھر بعد میں تفصیلات بیان ہوں گے کہ یہ آئین اس کا نام ہے شریعت، یہ وضع کیا ہوا کس کا ہے؟ اسے ہر شخص شاید قانون کی روشنی میں بھی اور عقل کی عام عقل کی روشنی میں بھی سمجھ سکتا ہے کہ جسے وضع قانون کا حق ہو اسی کو ترمیم قانون کا دیا۔
یہ بالکل کسی بھی اصول پر منطبق نہیں ہے کہ وضع کرنا کسی کا کام ہو اور ترمیم کرنا کسی اور کے ہاتھ میں ہو. جسے حق ہو وضع قانون کا اسی کو حق ہے ترمیم کا. وہ ترمیم ظاہر ہے کہ بلا وجہ نہیں کرے گا. اب اگر وضع قانون کرنے والا غلطی سے بری نہیں ہے تو ترمیم وہ اپنی غلطی کے احساس سے کرے گا. اور اگر وہ غلطیوں سے بری ہے تو جو اس کے غلطیوں سے بری ہونے پر ایمان لایا ہو اس کے نقطۂ نظر سے اگر وہ ترمیم کرے گا تو غلطی کے احساس سے نہیں ہو سکتا, کیونکہ جو غلطیوں سے بری ہو پھر اس کے یہاں غلطی کا سوال کیا. پھر اگر وہ تبدیل کرے گا تو حالات کی تبدیلی سے ترمیم کرے گا. تو بہرحال حق اسی کو ہوگا ترمیم کا, کسی دوسرے کو حق نہیں ہو سکتا. جو وضع قانون کا حق تو نہ ہو اور ترمیم قانون کا حق ہو, یہ کوئی اصول نہ کسی قانون کے لحاظ سے درست ہے نہ عقل عمومی کے تقاضوں کے لحاظ سے صحیح ہے. تو اب میں جب قرآن مجید پر نظر ڈالتا ہوں اور اسی کے لیے یہ مختصر جو آیت کا میں نے سرنامہ بیان قرار دیا ہے, تو یہ دیکھتا ہوں کہ قانون اسلامی جس کا نام شریعت ہے, اس قانون کے وضع کا حق خود رسول کو بھی نہیں دیا گیا ہے. یعنی کوئی بشر یہاں بتقاضائے اسلام و ایمان واضح قانون نہیں مانا جا سکتا. کوئی بشر بلکہ جو خالق بشر ہے پروردگار عالم وہی واضح قانون ہے. اور اس لیے پیغمبر سے بھی کہا یہ جا رہا ہے کہ ہم نے آپ کو ایک قانون حیات پر چلایا ہے تو آپ اس کی پیروی کیجیے. اس کے معنی یہ ہے کہ پیغمبر بھی متبع قانون ہے, منجد قانون ہے. دعا دیجیے بلند آواز. پھر بلند آواز سے فلا جالنا کا ہم نے, یہ ہم کون بھائی جس نے کہا کہ ارسلنا کا ہم نے آپ کو بھیجا, وہی جس نے کہا کہ نحن نزلنا القرآن, ہم نے یہ قرآن اتارا. حالانکہ قرآن مجید میں بہت سی جگہ میں کہا گیا اور ہمارے نزدیک میں کہنا شرک کے شائبے کو دور کرنے کے لیے زیادہ مناسب لفظ تھی. اور اسی وجہ سے کم میں جس جماعت سے متعلق ہوں, ہم نے
اس تقاضا توحید کے تحفظ کے لیے اپنے عام آداب و تہذیب کے قواعد کو بھی نظر انداز کر دیا ہے کہ اس سے تخاطب میں ہم تو ہی کہیں گے، آپ نہیں کہیں گے. کیونکہ تم اور آپ میں شرکت غیر کا شائبہ ہے، مگر اس کہنے میں اور تو کہنے میں ہم کبھی نہیں کہیں گے کہ خالق کریم فرماتے ہیں. کیا وہ بہت تیز ہیں جو فرماتے ہیں؟ وہ وہی لفظ استعمال کریں گے کہ جس میں وحدت یقینی ہے، اور وہ وہی تو ہے، اور وہی وہ کہتا ہے اور وہ آتا ہے. ہم یہاں تہذیب کے تقاضوں کو اصول پر قربان کر دیتے ہیں. میں اپنے آداب گفتگو میں اتنا اس سے وحدت کا تحفظ کروں تو وہ خود اپنے لیے کیوں نہ اس کا تحفظ کرے، تو پھر وہ میں کیوں نہ کہے، وہ ہم کیوں کہے. مگر یاد رکھیے کہ تو ہم ہر نقطہ مقامی دارت، جہاں وحدت کو نمایاں کرنا ہوا ہے وہاں میں ہی کہا گیا ہے. جیسے حضرت موسیٰ سے تخاطب میں کیا کہا، انی انا اللہ، میں اللہ ہوں، وہاں ہم نہیں کہا گیا انی انا ربک فاخلع علیک. اے موسیٰ میں تمہارا پروردگار ہوں، اس نے نالے میں کر ڈالو. وہاں وحدت کو نمایاں کرنا ہوا ہے، کیونکہ الوہیت ثابت کرنا ہے. وہاں ہم نہیں کہا گیا، میں کہا گیا. اور جہاں قوت عمل کا اظہار منظور ہوا ہے وہاں میں نہیں کہا گیا ہے، ہم کہا گیا ہے. قوت عمل کا اظہار کرنے کے لیے اور اس فن میں مخالف طاقتوں کو ایک چیلنج مضمر ہوتا ہے. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. ہم نے قرآن اتارا ہے اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. یعنی لاکھ دنیا ترتیب کو کچھ نہیں بدل رہا ہے لیکن اس کو مٹا نہیں سکتی، اس کے اعجاز کو ختم نہیں کر سکتی، اس کی حقانیت کو فنا نہیں کر سکتی. اور پھر اِنَّا کل کوثر، ہم نے آپ کو کثرت نسل عطا کی ہے. یعنی اب عملی اور عباسی سلطنتیں اپنی پوری طاقت صرف کر دیں، دیکھیں اس نسل کو کیوں کر ختم کرتے ہیں. اسی دیر میں رفعنا لک ذکرک، اے رسول ہم نے آپ کے ذکر کو اونچا کیا ہے. اب لاکھ جھجک کے فتوے لگتے رہے کوئی اس ذکر کو نہیں کر سکتا. آواز لیجیے بولنا. پھر بولنا آواز سے بولنا. تو اسی ہم کے ساتھ اور آپ سے اردو زبان کے محاورے کے لحاظ سے کہوں کہ اسی ہم کی ہمی کے ساتھ یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم نے آپ کو ایک قانون کا پابند بنایا ہے. ابھی ہم یہ مضمر ہے کہ کون اس میں ترمیم کر سکتا ہے، کون اس کو بدل سکتا ہے. چنانچہ اب میں نے پہلے یہ کر دیا کہ آئندہ کی مجھے تم تبدیلات ابھی ہوں گے
کہ رسول سے فرمائشیں کہ رسول سے فرمائشیں کی جاتی تھی، اس کو کچھ بدل دیجیے، کچھ ہمارے مطلب کی باتیں آ جائیں۔ قرآن مجید میں اس کا تذکرہ بڑی سے جب ہماری آیتیں پڑھی ہوئی ان کے سامنے پیش ہوتی ہیں، قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا اور بدلو، جو لوگ منہ دکھانے کے کوئی تصور نہیں رکھتے وہ رسول سے کہتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ اگر رسول کے یہاں حاضر بات نہیں ہوتے تو کہتے کہاں تھے؟ تو وہ رسول سے کہتے ہیں کہ یہ قرآن جو آپ نے پڑھا ہے اس کے سوا کچھ اور پڑھیے، اور بدل ہو یا اسی میں تھوڑی سی رد و بدل کہہ دیجیے، تو ہم اس کے جواب میں رسول کی زبان گویا بے بسی کا اظہار کیا گیا ہے کہ خود کہہ دیجیے کہ تدر مانی اٹھائے نہیں ہے، میں تو اسی کی تحریر کرتا ہوں جو میرے اوپر نازل ہوا، ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی نتبعہ الا ما یوحی الیہ، میرے لیے یہ کہاں حق ہے، نام حق کو بتاتا ہے، ما یکون لی میرے لیے یہ حق مجھے نہیں ہے کہ ان ابدلہ کہ میں اس میں تبدیلی کر دوں من تلقاء نفسی اپنی طرف سے، نتبعہ الا ما یوحی الیہ میں تو اسی کی پیروی کرتا ہوں جو میرے اوپر وہی ہوئی ہے۔ تو معلوم کہ نہ وضع قانون کا انہیں نہ ترمیم و تبدیل قانون کا انہیں، اور غور کیجیے اور قرآنی مطالعہ یعنی کیجیے، اپنی جگہ اور سے مطلب نہیں، قرآنی مطالعہ کیجیے تو پتہ چلے گا کہ یہی چیز اس وقت اسلام اور کفر میں حد فاصل تھی، یعنی قرآن کو غیر معمولی کلام سمجھتے ہوئے بھی یہ چیز حد فاصل تھی اسلام اور کفر میں، کہ دنیا اسے کلام رسول کہتی تھی اور اسلام انہیں کلام خدا منواتا تھا۔ تو اگر کلام رسول کہتے رہیں تب تک کفر، اور جب کلام خدا مان لیں تب اسلام۔ تو نہ قرآن کلام خدا ہونے کے سوا کوئی اور کہ وہ کلام بشر ہو، کلام بشر سمجھے، اور بشر کون؟ جس بشر کو وہ سامنے دیکھ رہے تھے یعنی نبی، زبان سے تو اسی کی سن رہے تھے، مشاہدے کو ایمان رکھتے تو انہیں کا کلام مانتے رہتے، لیکن اسلام کا پہلے ہی قدم اس کا مطالبہ تھا کہ دیکھو کچھ اور مانو کچھ اور، لو اندیشی حقیقت ہے۔ ہمیشہ دنیا کے لیے یہی ایمان مل گئے کہ منزل دو ہی مٹ کے گئی، مشاہدے پر ایمان رہتا تو کلام رسول سمجھتے رہتے، مگر دیکھو رسول کی زبان سے سنا اور مانا خدا کا کلام، جو دیکھو اسے نہ مانو، جو نہیں دیکھا ہے اسے مانو۔ سنا دیجیے وجنا تو خدا اسلام کا ہر قدم پر بس مطالبہ غیر پر ایمان کا، اور خدا کو مانو بے دیکھے مانو، رسول کو مانو بے دیکھے مانو۔ کوئی کہے کہ رسول کو تو دیکھ کے مانا ہے، اپنے میں صحیح جس نے اس وقت مانا، اس نے تو دیکھ کے مانا۔ میں نے کہا کہ جسے دیکھا تو اگر دیکھنے پر بس ایمان رکھتے تو بس چہرہ ایسا ہے یہی سمجھتے رہتے، گلسیں ایسی ہیں یہی سمجھتے رہتے، مگر اس سے اسلام نہ ہوتا۔
اسلام ہوتا یہ سمجھتے کہ یہ اللہ کے رسول ہے، جن کو روح پر ایمان لانا نہیں تھا، رسالت پر ایمان لانا. جب رسالت پر ایمان لائے یعنی بھیجے ہوئے تو کس کے لیے بھیجے ہوئے؟ جب بھیجنے والا نہیں دیکھا تو بھیجنا کب دیکھا؟ اس کے ماننے کی رسالت بھی مشاہدے کے ماننے سے نہیں ہوتی، غیب کے ماننے سے ہوتی ہے. اور قیامت پر ایمان لائے تو کیا دیکھ کے ایمان لائے؟ اور دیکھ لیتے تو قیامت ہی نہ ہو جاتی. تو قیامت اور قیامت کے ساتھ پوری کارگاہ ہے قیامت. حشر و نشر مانا اور حساب و کتاب مانا اور نامہ اعمال مانا اور صراط مانا اور میزان مانا اور کیا کیا مانا یہ دیکھے ہوئے. بس میں خیر خواہانہ مسلمانوں سے کہتا ہوں کہ اتنی منزلیں دے دیکھے مانی تو اب ایک منزل پر اپنے ایمان کو کیوں ختم یہ بنانا یہ بنانا سے بولا یاد رکھیے کہ یہ کلام نبی نہیں، کلام خدا. یہ پیام نبی نہیں، پیام خدا. تو یہ آئین بھی آئین نبی نہیں، آئین خدا. یہ نظام بھی نظامی نبی نہیں، نظام خدا. اسی ذرا سے مداخلہ کے فرق سے، ذرا سی نسبت کے فرق سے فرق پیدا ہو جائے گا کہ اگر نبی کا کلام مانا، نبی کا پیام مانا، نبی کا نظام مانا اور نبی کو مانا کہ ہمارے ہی ایسے بشر، تو ہم بھی ان کے جیسے بشر، وہ ہمارے ایسے بشر تو ہم بھی ان کے ایسے بشر. لہذا ان کو قانون بنانے کا حق تھا، ہمیں قانون میں کرنا اور اگر مان لیا کہ نہیں آئین بھی آئین خدا، کلام بھی کلام خدا، پیام بھی پیام خدا اور آئین بھی آئین خدا، تو اب ہم میں سے کوئی خدا ہونے کا دعوے دار نہیں. لہذا ترمیم کا تصور بھی اب کسی کو نہیں ہو سکتا. لہذا بس اس چیز کو پیش نظر رکھنا ہے کہ کلام کس کا ہے، پیام کس کا ہے، پیغام کس کا ہے، آئین کس کا ہے، نظام کس کا ہے، دین کس کا ہے. شریعت بھی اسی کی ہے اور جب شریعت بھی اسی کی طرف کی ہے تو اس میں بچرنے کا کسی کو حق نہیں ہے. اسی وجہ سے مگر دنیا غلط فہمی ہے اور دوسروں کے چیزوں کو وہ اپنا لیتی ہے، کبھی ذوق تقلید سے اور کبھی مرغوبیت سے. دین یہ بھی ایک مستقل چیز ہے جس کو ضمن آ گئی ہے کہ دنیا والوں کے یہاں چونکہ دین موسوی تھا، دین عیسوی تھا، تو انہوں نے اسلام کا نام رکھ دیا دین محمدی. اب آپ انگریزوں مگر یاد رکھیے کہ خود رہنمایان اسلام نے، خود پیغمبر اسلام نے کبھی اس دین کا تعارف دین محمدی کہہ کے نہیں کرایا ہے. یہ غیروں کی بات ہے جسے نادانستہ انہوں نے لے لیا ہے. کا نام تو اسلام ہے اور اسلام کس کے سامنے؟ اسلم للہ ما فی السماوات وما فی الارض. اللہ کے لیے اسلام لائے ہیں جو کوئی آسمان و زمین میں ہے. لہذا دین وہ دین محمدی کا
وہ دین آدم بھی تھا، وہ دین نوح بھی تھا، وہ دین ابراہیم بھی تھا، مگر اس معنی سے کہ یہ سب مبلغ دین تھے. اور اصل دین کس کا؟ ان الدین عند اللہ الاسلام. اللہ کے یہاں جو دین ہے وہ اسلام ہے. تو اسی طرح سے یہ ہے کہ یہ آئین بھی رسول مبلغ قانون ہے، واضح قانون نہیں ہے. رسول کے ذریعے سے یہ شریعت مفتی ہے. خود رسول نے اس شریعت کو وضع نہیں کیا ہے. اور اب یہیں جو بہت باتیں کہی جا رہی ہیں وہ تفصیلات تو بعد میں آئیں گے. اس میں وہی سا قانون آج تک چلتا رہے. تو دنیا بدل رہی ہے تو قانون میں بھی تبدیلیاں ہونا چاہیے. یہ کہتے کہ 3 تبدیلیاں ہوں اور پھر قانون وہی ایک رہے اور اسے کہیے کہ نہیں یہ نہیں بدل سکتا کبھی. اب اس کے لیے بس ایک مختصر واقعہ اور اس کے گواہ یاد ایک وقت وہ یہیں کراچی میں موجود ہیں. اگرچہ 2 برس سے ان سے ملاقات نہیں ہوئی ہے، خدا کرے وہ صحیح سلامت ہوں. ان سے واقف افراد یہاں مجمع میں کچھ نہ کچھ ہوں گے جن سے نہیں میں واقف ہوں. تو جناب اشفاق حسین صاحب بیرسٹر، جن کے بھائی افلاق حسین صاحب بیرسٹر وہاں جسٹس تھے، اور اب ان کے بھائی ہیں یہ اشفاق حسین صاحب بیرسٹر. تو یہ شروع سے ہمارے بہت سی دوستوں میں اور جانے والوں میں رہے. تو یہ جو ہے مولانا آزاد کے جب وزیر تعلیم تھے تو یہ سیکریٹری تھے ان کے وزارت میں، ان کے یہاں کے سیکریٹری. اب وہ کیا حیثیت تھی میں سمجھوں، وہ اصطلاحی حکومت کی باتیں ہیں ان میں واپس نہیں. خیر وہ سیکریٹری تھے کسی طرح کی، وہ تعلیم کے محکمے میں یہ معلوم. تو میں اس زمانے میں جب 28 برس پہلے پاکستان آیا کرتا تھا تو اب یہی پاکستانی کے ویزا کے مراحل طے کرنا ہوتے تھے اکثر. تو میں ان کے یہاں قیام کیونکہ نئی دہلی میں ہوتے وہاں سے سفارت کرنے وغیرہ قریب تھے، پھر اکثر مجھے جانا نہیں پڑتا تھا، وہ خود ہی اس کو کرا دیا کرتے تھے. تو ان کے یہاں قیام میں کرتا تھا اشفاق مین کا. تو اب وہ تو بہرحال معلوم ہے اشفاق مین صاحب سے رحمۃ اللہ خدا کرے کہ وہ صحیح و تعلیم ہوں، مگر اب جو نام لیتا ہوں مجھے معلوم ہے کہ دنیا سے اس تک ہو چکے، یعنی جو صاحب ملیح آبادی تو شاعر انقلاب. تو یہ لکھنؤ میں جب جاتے تھے جو بہت سے لوگوں کو حیرت ہوگی، تعجب ہو گئی یہ ذکر سن کر کہ وہ جب لکھنؤ جاتے تھے تو مجھ سے ضرور ملتے تھے، مجھ سے ضرور ملاقات کرتے تھے، مجھ کے حالات کو پیش کرنا، بیان کرنا. تو وہ ان کے بڑے دوستوں میں تھے، جیسے یہاں حکیم صاحب عالم صاحب کے بڑے ہی دوستوں میں تھے. تو وہاں وہ میری موجودگی میں جب میں تھا تو اشفاق حسین صاحب کے پاس ملاقات ہوا ہے. انہوں نے میری موجودگی سے فائدہ اٹھا کر اپنے بنگلے کے اوپر ایک مجلس قائم کر دی، جس مجلس کے لیے نہ کوئی دعوت نامہ تھا، نہ اشتہار اعلان تھا، نہ اخبار میں اس کا اعلان تھا، بلکہ ٹیلی فون کے اوپر انہوں نے ایسے ایسے لوگوں کو گویا اطلاع دی جو کبھی امید بھر میں مجلس میں نہ شریک ہوئے. تو وہ صرف ان کے تعلقات اور ان کے ذوق کی بنا پر انتخاب تھا مدعوین کا، اور کوئی بڑی جگہ دنیتی کمرہ ان کا جو تھا اسی مجلس انہوں نے کی تھی. وہ مجھ سے وعدہ اس کا لے چکے تھے کہ کل دوپہر کو 4 بجے مجلس ہوگی، وہ طے تھا. اب وہ اتفاق سے اس سے پہلے صبح کو شاید
آ گئے جوش کا. تو باہر جو ملاقات کا کمرہ تھا وہاں ان کی نشست تھی. اب مجھے معلوم ہوا کہ جوش صاحب آئے ہیں تو کیونکہ میرے پاس وہ آتے ہی رہتے تھے تو میں بھی باہر آ گیا. تو انہوں نے ہمارے ڈائریکٹر صاحب نے ان سے کہا کہ بھائی ہمارے یہاں مسجد ہے 4 بجے, وہ اس میں تم بھی آؤ گے بنا بے تکلفی, تم کے ساتھ گفتگو ہوتی تھی تو تم بھی اس میں آؤ. انہوں نے کہا کہ میری اس وقت کچھ ایسی مصروفیتیں ہوتی ہیں کہ میں گھر سے نکلا نہیں کرتا ہوں, لیکن جس موضوع پر میں کہوں اگر اس پر بیان ہو تو پھر میں کچھ اپنے نظام عمل میں تبدیلی کروں گا اور پھر میں آؤں گا. انہوں نے بالکل ایمان بالغیب کے طور پر کہہ دیا منظور. مجھ سے منظوری حاصل کی, میں ان سے موضوع پوچھا جب میں ایمان بالغیب کر رہا ہوں تو وہ نا وہیں ہاتھ بند کر کے انہوں نے کہہ دیا منظور موضوع بتائیے کس موضوع پر تقریر ہوگی. تو وہ موضوع ہی میرے اس موضوع مجلس سے تعلق رکھتا ہے, مجھے تفصیل سے نیچے کرنا ہے کیونکہ وقت ہو چکا پورا. حالانکہ عام مجلس کی زبان میں میں نے کچھ ابھی بیان نہیں کیا جو مجلس کے مضمون میں تھے, وہ تو کچھ بھی میں نے کیا. یہ آپ کا ذوق سماعت ہے اور میرے ساتھ مظاہرہ اخلاق ہے کہ آپ ایسی غیر مجلسی باتوں کے اوپر بھی محظوظ ہوتے ہیں. تو جناب انہوں نے کہا کہ منظور, تو انہوں نے کہا کہ اس پر بیان ہو کہ کیا اس بدلتی ہوئی دنیا میں کوئی چیز ایسی ہو سکتی ہے جو تبدیل نہ ہو. اب اس کے بین سطور میں وہی سب ہے کہ پھر طبیعت کو ناقابل تبدیل کہا جاتا ہے. یہ تو کر رہا کیا اس بدلتی ہوئی دنیا میں کوئی چیز ایسی ہو سکتی ہے جو تبدیل نہ ہو, اس پر بیان ہو. پھر انہوں نے مجھ سے نہیں پوچھا, ایجاب و قبول مکمل بالکل نہیں ہوا, انہوں نے کہہ دیا کہ منظور, اور ہمیں معلوم ہو گیا کہ ہمیں اس پر بیان کرنا ہے. چنانچہ صاحب وہ وقت معین سے پہلے آ گئے اور مجلس میں ظاہر ہے قوم ملت کے افراد جو چنے ہوئے منتخب انہوں نے ٹیلی فون سے جن کو مدعو کیا تھا وہ سب آ گئے اور اس مجلس کو پہلے سال ملاقات ان سے ہوئی تھی. تو اس مجلس کو پورے طور سے انہیں مضامین تک یاد ہیں کہ کیا کیا بیان ہوا تھا. تو جناب اب جناب جوش صاحب اس محنت سے بیٹھے, ممبر کے سامنے کرسی تھی, وہ کرسی ظاہر ہے قائم مقامی ممبر ہوتی ہے, تو ممبر کی جتنی چوڑائی تھی وہ سب انہیں سے کرسی. کوئی گنجائش زیر ممبر نہیں تھی, تو بلا فاصلہ مجھ سے وہ بیٹھے تھے. اتنا فرق کہ میں کرسی پر اور وہ کرسی کے نیچے, اور وہ گویا ہلکی مار کے انہوں نے نشست کی اپنے شیرانہ انداز میں, تو وہ پوری کرسی کی وسعت بھر گئی ان کے ذریعے سے. اور میں نے جو شروع کیا تو انہوں نے نظریں مجھ پر دوڑ دی, اور ظاہر ہے کہ حد نظر میں نہیں تھا, لہٰذا میں ان کی نگاہ سے پوری زد کے اوپر تھا. اور میں نے آیتی شروع کی, فطرت اللہ التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق اللہ. اللہ کی فطرت کے تقاضے ہیں جس وقت نے لوگوں کو پیدا کیا ہے, اللہ کی فطرت کے تقاضوں میں تبدیلی نہیں ہوتی. تو ان کی نگاہوں کی زد پر تھا میں بلا فاصلہ
اور میرے موضوع کی زد پر تھے وہ بھی اور اس کے بعد میں نے بیان کرنا شروع کیا اور 10 منٹ کے بعد میں نے ان کی طرف دیکھا. ظاہر ہے مجھ کو تو بتقاضائے کتابت دور پر بھی دیکھنا تھا. وہ مجھے کو دیکھ رہے تھے مگر میں وہ کو بھی دیکھنا مجھے ضروری تھا. مگر ہر 5 منٹ 10 منٹ کے بعد میں ان کی طرف دیکھتا تھا اور جو ہی میں ان کی طرف دیکھتا تھا تو وہ فوراً یہ کہتے تھے ابھی تک تو کوئی اختلاف نہیں ہے. ابھی تک تو کوئی اختلاف نہیں ہے. اور جناب 5 گھنٹے تقریباً میرا بیان ہوا کیونکہ اس مجلس میں اب اس سے زیادہ گنجائش ہوئی تھی کہ ماشاء اللہ یہاں سے اس مجلس کا بیان ہوتا تو 3 گھنٹے بیان ہوا اور وہ کوئی نقطہ اختلاف کا آیا نہیں. ہر بات جو میں کہہ رہا تھا وہ ان کے دل کے اندر کی تھی اور اتفاق سے مسائل بھی میں نے جو بیان کیے ظاہر اس وقت مسائل کو عرض نہیں کرنا ہے اور اب بہرحال تنبیہ تو ختم ہو گئی ہے مسائل پر. لیکن یہ کہ وہ اس وقت بیان کیا تھا وہ اس وقت نہیں بیان کرنا ہے کہ ختم مسائل میں کیونکہ ہر کوئی ملت کے افراد مجھے تو سکتا نہیں تو متاثر کرنا تھا بقدر امکان. لہذا شہادت جناب علی اصغر آخر میں نے بیان کی اور اس میں جتنی صورتیں سے سبھی متاثر ہوئے اور آخر میں نے یہ جملہ کہا کہ بتائیے بدلتی ہوئی دنیا میں کون دور ایسا آ سکتا ہے جو اس سے متاثر نہ ہو. بدلتی ہوئی دنیا میں کوئی بھی ایسی تبدیلی ہو سکتی ہے کہ دنیا اس دردناک مصیبت سے متاثر نہ ہو. اور مجھے عموماً اشعار نہیں یاد رہتے مگر اس وقت مجھے بتقاضائے موضوع یاد آ گیا. میں نے کہا یہی واقعہ کربلا کے خصوصیات ہیں جن کی بنا پر شاعر انقلاب کو بھی اس وقت میرے مطلب کا تھا یہ لگا. میں نے کہا کہ یہی وہ خصوصیات ہیں واقعہ کربلا کے جن کی بنا پر شاعر انقلاب کو بھی کہنا پڑا. وہ سننے والے پورے شعر بہتوں کو یاد ہوگا اور مجھے یاد تو تھا مگر اس وقت پہلے میں کا پورا یاد نہیں آ رہا ہے کہ کیا رہ جائے گا. پہلا مصرع مجھے سو نہیں یاد آ رہا اور بس فقط کیا سیلاب دنیا میں ہر فٹ پتر بہ جائے گا. پہلے مصرع میں یہ موت کے سیلاب میں ہر خشک و تر بہ جائے گا. بس فقط نام حسین ابن علی رہ جائے گا. بس اس کے بعد میں نے یہ جملہ کہا کہ معلوم ہوا کہ بدلتی ہی دنیا میں بھی کچھ حقیقتیں ہیں جو نہیں بدلتی. تو حقیقت یہ ہے اب عرضی کرنا ہے کہ شریعت اسلام کی بقا میں سب سے بڑا راز یہی مضمر ہے کہ جو فطرت کے تقاضے ہوں وہ بدلا کر کے لہذا جو قانون بدل جائیں گے جو فطرت کے تقاضوں کے خلاف ہیں اور جو قانون زیادہ سے زیادہ فطرت کے تقاضوں سے مطابق ہو وہی ناقابل تبدیل ہوگا. اور بس ارباب رضا آج جو پہلی تاریخ محرم کی ہو گئی ہے
نعرہ